सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको अंजमन उम्मत मुहम्मदिया के प्लेटफार्म पर तरतीब दिया गया है। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहतरम व मुकर्रम डॉक्टर साहब, आपका पैगाम पहुंचा कि आप यहाँ पर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। यकीनन काफ़ी देर से महफ़िल जारी व सारी है। हमारे बिलाल भाई बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। सना खानों ने और बिलखुसूस की बलाकारी साहब ने बड़ी खूबसूरत हाज़िरियाँ पेश फरमाई। अल्लाह ताला सबका ये नजराना अक़ीदत अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे हुक्म है कि मेराज शरीफ से मुताल्लिक़ चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर सकूँ। अगर आप हजरात महसूस ना फरमाएँ तो आप थोड़ा थोड़ा करीब आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएँ, मेहरबानी फरमाएँ। फ्रंट सीटों वाले बिलखुसूस, ये ना बीच में जो जगह खाली है ना, बुज़ुर्ग बेशक बैठे रहें, उनको तकलीफ़ न दें। बड़े हजरात जितने जवान हैं वो ज़रा आगे तशरीफ़ ले आएँ, बुज़ुर्ग बेशक अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, आप अहबाब का। आपकी खिदमतों में गुजारिश है कि जितनी देर के लिए बात जारी रहे आप तवज्जो फरमाएंगे, ताकि बात करने और सुनने का हमें सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दसो अनवर है। मेरे आका फरमाते हैं, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, आइए जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया है, मैं चाहूँगा कि उसी से मुताल्लिक़ ज़रा आपकी खिदमत में सबक अर्ज़ करूँ। आपकी खिदमतों में गुजारिश है, आप तवज्जो फरमाएंगे। मैं कुछ बेचैनी देख रहा हूँ, आप जब दाएं बाएं देखते हैं ना, ये प्यारे बच्चे, मेरे चांद, मेरे लाल, मेरे बेटे, इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए मेरे चांद, इधर आ जाए इधर, ऐसे माशाअल्लाह। ये मेरे बेटे, आपने ना तवज्जो के साथ बैठना है। ये हमारे चांद है, ये हुजूर की फ़ौज है। कल इन्होंने ही महफिलें करवानी है ना जी। अल्लाह आप सबको खैर व बरकत अता फरमाए। तवज्जो रखिए जी, जो मेरा मौजू है मैं उससे मुताल्लिक़ बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि ये मिअराज क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होने वाले मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम मिअराज शरीफ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार मोजज़े, कमालात और शानें अता फरमाई, जिनको कोई शुमार ही नहीं कर सकता। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। आपने इस बात को वाज़े कर दिया। आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी इतनी शानें हैं कि इनको कोई शुमार ही नहीं कर सकता। मुझे तो समझ नहीं आती आपको क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। समझ आ रही है मेरी बात की आप हज़रात को? तो ये एक आला हजरत ने बड़ा खास पॉइंट दिया इस शेर के अंदर, वो भी आप सुन लें ताकि लुत्फ बढ़ जाए आपका। अगर किसी शख्सियत के बहुत ज्यादा शाने और कमालात हों लेकिन वो शुमार में आ जाएं, काउंटिंग में आ जाएं, गिनती में आ जाएं, तो मोहब्बत की दुनिया में ये भी एक ऐब होता है कि यार इतने कमालात हैं लेकिन ये गिनती में आ गए, बस यही हैं और कुछ नहीं है। ये भी मोहब्बत की दुनिया में एक ऐब होता है। अल्लाह ने अपने हबीब को यह ऐब भी नहीं लगने दिया है। इतने कमाल अता फरमाए, फरमाया कि आपके कमालात आला हजरत कहते हैं कोई गिन ही नहीं सकता है। आवाज कमजोरों वाली है, मुझे जवानों वाली चाहिए आवाज आपकी। उन मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम मौजज़ा मेराज है। अच्छा, समझ आ गई मेराज क्या है? हुजूर के मोजज़ों में से एक मोजज़ा है। और यह भी याद रख लें, दूसरी बात, मोजज़ा, ये जो मोजज़ा मेराज है, इसके बारे में अहले सुन्नत
جمہور علماء کا نظریہ کیا ہے یہ بھی آپ سماعت فرما لیں، اور یہی نظریہ آپ نے بھی اپنے ذہن میں رکھ کے جانا ہے اور مائنڈ سیٹ اپنا سیٹ کرنا ہے. آج لوگ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں سن رہا تھا ایک مولوی صاحب کو بڑے بےہودہ سے ہیں، وہ کہہ رہا تھا مجھے پتہ نہیں یہ معراج ہے کیا، مجھے پتہ نہیں کب ہوئی ہے. میں نے کہا اتنا انکار کرتے کرتے کہیں اپنے ابے کا انکار نہ کر دینا کہ تجھے پتہ نہیں تیرا ابا. خدا کا خوف کرو مولویو، حیا کرو. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بک بک کرتے ہو جبکہ قرآن مجید میں نبی پاک کی معراج کا ذکر ہے اور تم کہتے ہو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آواز کمزوروں والی، سٹیج سے آواز بھی آ جائے تو ٹھیک ہے نا. تو ایسے بےہودہ لوگ بھی مولوی ہیں اور ان کے بھی فالوور ہیں. کمال والی بات ہے. یہ تو جہالت کی منڈیوں کے سوداگر ہیں. ایسے کمینے بندے سٹیج پہ کب سے آ گئے جن کو پتہ ہی نہیں معراج کی رات کب آئی اور کہتے مجھے پتہ ہی نہیں کب آتی اور کب گزر جاتی ہے. ابے تیرا تعلق نبی سے ہو تو تجھے پتہ ہونا. آواز کمزوروں والی نہ نکالیں، جوانوں والی نکالیں نا. کچھ خدا کا خوف کرو یار. اس امت کو نبی کے ساتھ جوڑو. تم کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں معراج کا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں نظریہ کیا ہے یہ بھی اپنا ذرا سیٹ کرو. یہ بک بک لوگوں جتنا بھی کرتے رہیں گے آپ کبھی بھی ڈاما ڈول نہیں ہو سکتے. گرامی قدر حضرات، علماء فرماتے ہیں ذهب الیہ الجمہور ان العلماء من الفقهاء والمحدثین والمتکلمین ان الاسرى والمعراج انہما وقعا فی لیلۃ واحدۃ فی الیقظۃ لا فی المنام. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ معراج کے بارے میں نظریہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا معراج کے بارے میں علماء، وہ متکلمین ہوں، وہ فقہاء ہوں، وہ محدثین ہوں، وہ جمہور علماء اس طرف گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اسرا اور معراج، اس کو اسرا بھی کہا گیا معراج بھی کہا گیا. فرمایا کہ یہ ایک ہی رات میں اللہ نے اپنی حبیب کو عطا فرمایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں، نظریہ سیٹ کریں اپنا. فرمایا محبوب کو یہ جو معراج عطا کی گئی یہ جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں. آپ بھی جو جاگ رہے ہیں ذرا بولے نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. بیٹے موبائل سے نکلو، ذرا جیب میں ڈالو. اب سٹیج پہ کوئی موبائل کا استعمال نہ کرے. میری بات سنیں، مجھے آدھا گھنٹہ سن لیں لیکن میں پنجابی کے ذرا چاج نال سن لو. اس کا مطلب ہے ذرا ڈھنگ سے سنیں آپ حضرات. تو آواز آپ کی آنی چاہیے، ذرا ماشاءاللہ آواز آنی چاہیے آپ کی. تو گرامی قدر حضرات ذرا دھیان فرمائیں. فرمایا جمہور علماء، محدثین، فقہاء، متکلمین اس طرف گئے ہیں. انہوں نے یہ نظریہ دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آقا کریم علیہ السلام کو اسرا معراج ایک ہی رات میں اللہ نے عطا فرمائی اور جاگتے ہوئے روح مال جسم کے اپنے حبیب کو یہ ساری سیر کروائی. اور کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر جہاں تک خدا نے چاہا اپنے حبیب کو لے گیا وہاں تک. آواز پھر کم دو، 4-5 بندے خاموش بیٹھے ہیں، ذرا دھیان سے بیٹھی ہے. یہ حضور کی معراج ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات میں بڑی محبت سے کہا کرتا ہوں، کسی اور موضوع پر آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں تو گزارا ہو جائے گا. اس موضوع پہ ضروری ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا جب اس موضوع کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا تو لب سے سبحان سے شروع فرمایا. کیوں بھائی بلال بھائی قاری صاحب اس پر تو پھر بولنا بنتا ہے ڈاکٹر صاحب. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو ذرا حضور کا معراج بیان ہو اور غلام خوش نہ ہو. اور پتہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ جملہ دینے لگا ہوں. اس لیے جب معراج پہ میرے آقا گئے تو امت کو نہیں بھولے. اس لیے امت آج نبی کے معراج کو سن کے یاد ہو خوش ہو جاتی ہے. گرامی قدر حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ معراج کروائی ایک ہی رات میں جاگتے ہوئے روح محل جسم کے. یہ سارا سفر تیرے اور میرے حبیب نے طے فرما دیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ معراج کے بارے میں نظریہ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ عقیدہ ہے. اس کو آپ درست فرما لیں اور یاد رکھ لیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوئی زندگی میں صرف ایک مرتبہ معراج نہیں ہوئی، بے شمار مرتبہ اللہ نے معراج کروائی. لیکن جس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ معراج جسمانی ہے، باقی معراج روحانی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ کہنا کہ نیند میں آپ کو معراج نہیں، وہ بھی ہوئی ہے، لیکن بیٹا جس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ خواب والی نہیں ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ نبی پاک جب گئے تھے معراج پر تو کس سواری پر بیٹھ گئے؟ تو کہا براق پر. تو میں نے کہا جب تو خواب میں جاتا ہے تو تیرے لیے سواری بھیجی جاتی ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا شہر ہے، تو جب آپ گئے خواب دیکھنا ہوتا تو آپ کو سواری دی جاتی ہے کہ جلدی جلدی لاہور سے ہو کے آ جاؤ خواب میں؟ کہا نہیں. تو سواری آتی کیوں ہے؟ کہا جس پر جسم بیٹھے. تو میں نے کہا مصطفیٰ کی خواب نہیں ہے، یہ جاگتے ہوئے سواری آئی تاکہ آپ کی روح بھی جائے جسم بھی جائے.
جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو معراج عطا ہوئی ہے معراج جسمانی ہے. اور اس پر دوسری دلیل بھی سن لیں. میں نے کہا اگر جسمانی معراج نہ ہوتی تو آج لوگوں کو ٹینشن نہ ہوتی. خواب میں تو بندہ جاتا ہی رہتا ہے. دیکھو نا, میں ہوں خواب میں کہوں کہ میں ساری رات سارا پاکستان گھوم کے آ گیا, آپ کہیں گے کوئی ایسی بات نہیں, بے شک انڈیا بھی چلا جاتا, کیا حرج کی بات ہے, خواب میں ہے جدھر مرضی جا, ایسا ہی ہے نا. تو اگر میں کہوں کہ ایک دن میں نے پورا پاکستان گھوم لیا, آپ کہیں اس سے بڑا جھوٹ کون سا ہے, بندہ جا ہی نہیں سکتا اپنے جسم کے ساتھ, یہ انسان کے لیے ناممکن سی بات ہے. میں نے کہا جو انسانوں کے لیے ناممکن ہو وہ نبی کرتے ہیں, وہ معجزہ بنتا ہے, تبھی تو نبی کی شان بنتی ہے. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہاں پر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے گا. بس اوقات لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ جی یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں توجہ چاہوں گا سٹیج کی زینت جتنے بھی علماء قرا نعت خان بھائی بیٹھے ہیں نا, ان سب کی میں توجہ چاہتا ہوں. ابے سمجھ میں نہیں آتا کیسے گئے؟ میں نے کہا اسی لیے تو سچی بات ہے کہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس جملے کا بھی لطف لو نا, اسی لیے تو سچی بات ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا بیٹے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے, اس لیے تو یہ معجزہ ہے. اگر تجھے سمجھ میں آ جاتا تو پھر یہ معجزہ رہتا ہی نہ. بھائی سمجھ نہیں ہے فرنٹ سیٹوں والے, پھر بیٹے آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے, آپ مجھے دیکھیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں آپ کو حضور کی معراج بتا رہا ہوں, اور یہ زمانے میں بڑے بڑے فتنے ہیں. آپ انشاءاللہ یہ پونا گھنٹہ یا گھنٹہ جو بھی میرا ٹائم ہے اس میں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے سوال آپ کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو دوستان مکرم, یہ ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف. اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا, اور اللہ کیا فرماتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ, فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو, لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں, من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اچھا یار یہاں بڑے لطف کی بات ہے, معراج حضور نے کی ہے, بیان میرا رب کر رہا ہے. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. معراج حضور کی ہے, بیان رب کر رہا ہے. پتہ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کئی منکر ہوں گے, فرمایا میں قرآن میں بیان کرتا ہوں, جو انکار کرے گا پھر کافر بنے گا. آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, جو اس کا منکر ہو وہ کافر ہے. پتہ ہے آپ کو؟ او سن لو, چوپی ہو گئے ہو, سمجھ آئی نا؟ آپ کہیں گے مولوی تو کافر کی طرف چلا گیا. او بھائی یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, جو اس کا انکار کرے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک وہ کون ہے؟ کافر ہے. تو مسلمان اس لیے تو سن کے خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے بیان کر دیا ہے. اب کوئی کر کے دکھائے انکار کوئی نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب اگلی بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے, بیان میرے رب نے فرمائی ہے. حالانکہ جب سفر ہو نا, سفر ہمیشہ بڑی شان والا سفر کو بیان نہیں کرتا, چھوٹی شان والا بیان کرتا ہے. میں جب سفر کرتا ہوں, میرے ساتھ میرا شاگرد ہوتا ہے, راستے میں کوئی بات ہو تو وہ بیان کرتا ہے, وہاں ایسے ہوا, وہاں ایسے ہوا, وہاں مجھے ضرورت کم پیش آتی ہے. لیکن یار یہ کیوں جی؟ وہ کہتا استاد جی آپ رہنے دیں, میں بیان کر دیتا ہوں, میں تھا نہ تھا. یہ واحد سفر ہے کیا مصطفیٰ نے ہے, شان آپ کی اللہ سے کم ہے, کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ اللہ ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. کل مخلوقات الہی میں سب سے بڑھ کے شان مصطفیٰ کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہو کے حبیب کے سفر کو بیان کر رہا. کیوں؟ فرمایا اس لیے جو کہتے ہیں کہ یہ سفر کوئی عام نہیں کر سکتا, کوئی بندہ نہیں کر سکتا, تو اللہ فرماتا ہے کوئی کر نہیں سکتا, بتاؤ رب کروا بھی نہیں سکتا. تو کہا رب کروا تو سکتا ہے. فرمایا اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سیر کروائی ہے. میرے حبیب نے تمہیں کب کہا؟ میرا حبیب کہتا ہے میرے رب نے کروائی ہے, اب تو مان جاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ انکار کی گنجائش نہ رہے. اور لفظ سبحان اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر نقص, ہر عیب, ہر کمزوری سے پاک. سمجھ آ رہی ہے؟ اس ذات کو سبحان کہتے ہیں. اللہ میں نہ کوئی نقص ہے, نہ کوئی کمی ہے, نہ کمزوری ہے. وہ معراج کروا سکتا ہے, آنے واحد میں کا کروا سکتا ہے.
تو اللہ فرماتا ہے پھر اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے سیر کروائی ہے، اب تو چون چرا چھوڑ اور بس ماننے والا بن. سبحان اللہ. جو نہیں فرمائی حافظ رات نے، بس ماننے والے بنو چونکہ رب نے سیر کروائی. ایسے بھی بندے کہتے ہیں یار ہے تو کمال، پر یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا کاش کہ قرآن پڑھ لیتے تمہیں پتہ چل جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کون ہے جو بلقیس کا تخت لے کے آئے گا؟ آواز کمزوروں والی ہے فرنٹ سیٹوں والوں کی. تو کون ہے جو لے کے آئے گا؟ تو افریت جن، افریت نام تھا اس کا جن، وہ کھڑا ہوا کہتا میں لے کے آتا ہوں. کتنی دیر؟ فرمایا جتنی دیر آپ کی محفل سجی رہتی ہے. ایک پہر پر محیط تھی تو کہا اتنی دیر میں لے آؤں گا. فرمایا نہیں مجھے جلدی چاہیے. انہیں پتا تھا کوئی اور ہے جو اس سے بھی طاقتور ہے، حالانکہ کئی مہینوں کا سفر جانے کا آنے کا. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ صرف 3 گھنٹوں میں، ایک ساتھ میں، ایک ساتھ 3 گھنٹوں کی ہوتی ہے کم از کم. تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی 3 گھنٹے سے بھی پہلے والا چاہیے. پھر ایک بندہ کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، من تبعیضیہ ہے. فرمایا بعض چیزوں کا علم تھا. اس نے اٹھ کے کہا میں لے کے آتا ہوں. کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک. فرمایا آپ کی آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے. اب میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، اللہ کر کے سمجھ آ جائے، چھوٹے بڑے سبھی بولے. تو آپ نے فرمایا لائیے، آپ نے فرمایا لیجیے. نہیں یار نہیں سمجھ آئی آپ حضرات. آپ نے فرمایا لائیے، وہ کہتا لیجیے. لیکن یہاں پر بھی میں ایک محبت کا ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. یہ تو اگر لفظوں کو دیکھا جائے نا اور محبت کی دنیا میں جایا جائے تو میرا خیال ہے آپ نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے. مجھے لگتا ہے آپ نے یوں کہا ہے. اگر عشق کی دنیا میں سمجھا جائے، میں اس معنی کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، لیکن عشق اور محبت وہ تو بندے کو آگے لے جاتی ہے. آپ نے کہا یہ ہوگا کہ اے سلیمان آپ اپنی نگاہ مجھ پہ ڈالیں، آپ کی نگاہ ہٹے گی نہیں، میں پہلے ہی لے کے آیا. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ کہا آپ بس نگاہ ڈالیں. پتا چلا جو بھی ہوتا ہے وہ انبیاء کی نگاہ سے ہوتا ہے. اللہ ان کو یہ شان ہے جس پر نگاہ ڈال دے وہ کام کر جاتے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ تو گرامی قدر حضرات مجھے بتائیے وہ اتنا لمبا چوڑا تخت کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں یہ قرآن میں ماننا تو پڑے گا. تو میں نے کہا بلقیس کے تخت کو یہ 3 ماہ کی مسافت آنے جانے کی ہے، اس کو مان جاتے ہو، نبی کی معراج نہیں مانتے ہو جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے. اور وہ لانے والا کون ہے؟ میں سارے سٹیج والوں کی توجہ چاہتا ہوں. ایک ایک بندہ بڑا خاص حضور کا مہمان ہے، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. وہ کون ہے؟ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. اور جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے اس کا یہ کمال ہے، تو جس پر سارا علم ہے اس محمد عربی کا کمال کیا ہو. نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی. آپ کو سمجھ آئیے حضرات؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان اقدس کیا ہوگی جن کے قلب اطہر پہ پورا قرآن نازل ہو گیا. توجہ میری طرف نہیں ہو رہی بیٹے، آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں پلیز. بیٹھ جائیں میرے چاند، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. آپ اٹھ کے آپ نے بھاگنا نہیں ہے، میرا سبق سنانے کا اپنا انداز ہے. آپ ذرا توجہ فرمائیں. جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں نا اٹھتے چلتے مجھے تقریر بھول جاتی ہے. جلدی کریں بیٹے، جو کام ہے کر کے فوراً آپ رفو چکر منٹ ماریں. جس نے بیٹھنا بیٹھ کے سنے تقریر نا. بیٹھ جائیں بھائی آپ میرے چاند، بیٹھ جائیں. آپ پیچھے ہو جائیں میرے چاند، پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں میرے چاند. ادھر ادھر میں سب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اب بولیے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. سبحان اللہ. اور دھیان فرمائیے جتنے حضرات بیٹھے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معراج. فرمایا میرے حبیب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، جب معراج کروائی میں نے ہے تو کیا میں کروا سکتا ہوں؟ کہا کروا سکتا ہے. فرمایا ہو گئی، بس ہو گئی. اب جو معراج کا انکار کرتا ہے نا، اب یہ بھی ایک عجیب نقطہ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. اب جو معراج کا منکر ہے نا وہ حضور پر اعتراض کرتا ہے. جو حضور پر اعتراض کرتا ہے سمجھو وہ خدا پر کرتا ہے، چونکہ خدا نے معراج کروائی ہے. اب جو نہیں مانے گا تو وہ رب کا منکر ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، اسرا سیر کروائی. ہم آپ کو سمجھانے کے لیے سفر کہتے ہیں، ورنہ یہ حضور کا سفر نہیں تھا، سیر تھی. چونکہ سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے. کیا کیا فرق ہے ذرا ایک دو میں ٹیسٹ کے لیے بتاؤں اور چیک کروں کہ آپ کی سماعت کا معیار کہاں ہے.
جو سفر ہوتا ہے نا، جو منزل مقصود ہو وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے، سیر ہوتی ہے مرضی کی، وہ کرے 5 منٹ، وہ کرے 5 گھنٹے، اس کی مرضی کیا ہے؟ توجہ ہی نہیں فرمائی نا میرے جملے پر. سفر اور سیر میں فرق ہے. اب میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا، پنجاب سے میں نے آنا تھا تو میں پہنچا ہوں. اگر میری سیر ہوتی، میرا جی چاہتا میں آتا، نہ جی چاہتا نہ آتا، یا آیا تھا جی چاہتا آپ کے پاس آتا نہ آتا. اگر میری سیر ہوتی، لیکن یہ سفر تھا، سیر نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی بات بھی سننا، ایک یہ فرق ہے، اور دوسرا فرق کیا ہے؟ جب بندہ سفر کرتا ہے تو بندہ دائیں بائیں کے نظارے نہیں دیکھ سکتا. بس میں نے پہنچنا ہے، ٹائم دیا ہے، میں نے پہنچنا ہے. اور جب سیر کرتا ہے تو اس کا جہاں جی چاہے رک جائے، وہ یہ بھی دیکھوں، یہ بھی دیکھوں، یہ بھی دیکھوں، جہاں جی چاہے رکے، جیسے چاہے لطف اندوز ہو. فرمایا محبوب آپ کو ہم نے سیر کروائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی نے کوئی نظارے ہی نہیں دیکھا. فرمایا جو نظارے ہیں دیکھ لو، تیری سیر ہے آج کی رات. سبحان اللہ. آواز کمزوروں والی ہے، جن کے ہاتھ ہیں اٹھا کے بولو سبحان اللہ پیار کے سبحان ساتھ. اللہ. سستیاں نہ دکھایا کرو سنیو، یہ حضور کی شان ہے. اور تیسری بات بھی سنیے، سفر اور سیر میں کیا فرق ہوتا ہے. سفر کے اندر بندے کو پہنچنا ہے، بندہ مجبور بھی ہو تو پہنچتا ہے، مجبوری ہے، سفر کرنا ہے، پہنچنا ہے، ٹائم دیا ہے، اگلے نے طلب کیا ہے. اور سیر کے اندر مجبوری نہیں ہوتی، مسروری ہوتی ہے. نبی پاک کے سفر کو سیر کہا، کیوں؟ لوگوں کو پتا چل جائے مجبور نہیں تھے، مسرور تھے. یہ خوشی والا سفر تھا. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن یار یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دوں، آپ نے بڑی محبت سے سنا، مجھے یاد رہے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی محفل، انجمن کی محفل بڑی کمال کی تھی. لیکن اس جملے کا لطف بھی لینا اگر آئے تو توجہ فرنٹ سیٹوں والے، وہ یہ ہے، آپ جب سیر کرتے ہیں آپ رات میں کرتے ہیں یا دن میں کرتے ہیں؟ بول لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، جواب آپ کا ٹھیک ہے، بولو بولو بولو. اچھا دن میں کرتے ہیں. جب حبیب پاک کی باری آئی تو فرمایا ہم نے رات میں سیر کروائی ہے. اب ذرا تھوڑا سا اپنے سینس کو یوز کریں نا کہ یار یہ کیا مطلب کیا ہے. وہ یار سارا جہان دن میں سیر کرے، رات میں نہیں. اچھا رات بھی کون سی؟ 27 رجب کی، جس میں چاند کی روشنی بھی نہیں ہوتی، 14ویں کی رات نہیں تھی. توجہ ہے نا؟ سورج بھی نہیں ہے، رات ہے، اور وہ بھی کالی گھٹ، وہ رات ہے، اس میں سیر. کیا مطلب یہ تھا، اے لوگوں تمہیں بتانا ہے ہمارے حبیب کی شان کیا ہے. تمہاری آنکھیں ہیں جو محتاج ہیں سورج کی روشنی کی یا چاند کی روشنی کی، کہ ان میں دیکھیں میرا حبیب اندھیری رات میں بھی ایسے دیکھتا ہے کہ تم سورج میں بھی نہیں دیکھ سکتے ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. لبیک کے نعرے پر آواز کمزور نہ کیا کریں. لبیک کا نعرہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے، جس نے لگایا ہے نا اس بابا جی کو دیکھو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے بالکل سستی نہ دکھایا کریں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ایک مرتبہ لائیں لبیک. توجہ فرمائیں، توجہ، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. آپ کو بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ رات کے وقت سیر کیوں؟ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں. تو جو رات کے وقت ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، دھیرے سے بات کہنے لگا ہوں، اتنی لائٹنگ میں حضور ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے تو پھر مزہ ہے نا جی. لیکن تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. فرمایا ہم نے رات کے وقت سیر کرائی بے عبد ہی، اپنے بندہ خاص کو. لفظ عبد فرمایا. عبد کیوں فرمایا؟ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ شرک کی کاٹ ہو رہی ہے. سمجھ آئی وہ کیا؟ فرمایا اتنی شانیں ہیں میرے حبیب نے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا، درختوں کو چلا دیا. میرے حبیب پاک نے ڈوبا سورج پلٹا دیا، چاند کو توڑ لیا. لیکن اس کے باوجود یہ ہے میرے بندے. کیا کمال کی بات ہے. اب معراج پہ جا رہے ہیں تو کوئی خدا نہ سمجھے، قسم خدا کی میرے حبیب اللہ کے بندے ہیں، بندے ہیں، بندے ہیں.
اور یہ تو شرک کی کاٹ ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے بعبدہ اپنے بندہ خاص کو. اچھا یہاں ایک ہوتا ہے بندہ، ایک ہے اس کا بندہ. لطف نہیں لیا آپ حضرات نے، نہیں لیا نا. ایک ہے بندہ اور ایک ہے اللہ کا بندہ. ہم سارے بندے ہیں، لیکن کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بندے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بندے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ بھی میرے بندے ہیں. پر میرے حبیب وہ ہیں اس کائنات میں جن کے بارے میں رب نے کہا کہ محمد میرا بندہ ہے. کیا بندگی کا حق ادا فرمایا کہ رب نے رب ہو کر حبیب پاک کو بندگی میں سب سے اونچا مقام عطا فرما دیا. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. اور یہاں پر میں بڑی توجہ چاہوں گا اپنے پیارے دوستوں اور بھائیوں کی اور بزرگوں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا بے ما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے محمد یہ بتائیے آج آپ کو کون سا اعزاز دیا جائے، کس لقب اور کس نام سے پکارا جائے. آپ کی توجہ نہیں ہو رہی، دائیں بائیں نہ دیکھیں نا، آپ توجہ فرمائیں، یہ بات بڑی خاص ہے. اب دیکھیں نا کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا حضرت علامہ مولانا قاری صاحب فلاں فلاں جو بھی ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، ماسٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، کیا ہیں. فرمایا آپ کو کس اعزاز سے نوازا جائے. تو میرے حبیب نے وہاں پر پتہ کیا کہا تھا، شرفنی الیک بنسبتی بالعبودیہ. باری تعالیٰ بس آج ایک مرتبہ تو رب ہو کے کہہ دے کہ تو رب ہے اور میں تیرا بندہ، بس یہ اعزاز دے دے. اپنا عبد کہہ کے مجھے پکار دے، میرے لیے یہ بہت بڑا احساس ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اور یہاں پر یہ بھی آپ سماعت فرمائیں، یہ جو لفظ عبد ہے اس میں ایک اور بڑی باریکی ہے. اور باریکی اتنی ہے کہ بڑے بڑے موٹے بھی یہاں فیل ہو جاتے ہیں. عقل کے موٹے کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آئیے؟ وہ فیل ہو جاتے ہیں جن کو آج معراج سمجھ نہیں آتی. اور وہ کیا ہے؟ عبد کہتے ہی اسے ہیں جس کا روح بھی ہو اور جسم بھی ہو. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر بے رسول ہی نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ ہی، سبحان الذی اسری بنبیہ ہی، سبحان الذی اسری بروحہ ہی. نہ وہ نہیں کہا کہ کوئی مغالطہ نہ کھا جائے کہ نبی کو معراج نہیں ہوئی، آپ کی رسالت کو ہوئی ہے، آپ کی نبوت کو ہوئی ہے، آپ کی روح کو ہوئی ہے. عبد کہا جس میں جسم بھی آ جائے روح بھی آ جائے. فرمایا حبیب کی معراج میں دو چیزیں ہیں، جسم مصطفیٰ بھی ہے اور روح مصطفیٰ بھی ہے. سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، اس بات کو سمجھ، لفظ بعبد ہی اس نے سارا مسئلہ ہی حل فرما دیا ہے. فرمایا مسجد یہ معراج شریف بندہ خاص کو کروائی اور رات کے وقت کروائی اور رب نے کروائی. میں تینوں چیزوں سے ایک ایک بات کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور آگے کیا فرمایا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. مسجد حرام کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو. اچھا اس کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو جس چیز کو حرام کہا جو کہ قریب ہی نہیں جاتے، تو وہ مسجد حرام ہے، کیا اس میں قریب نہ جائیں؟ کیا سمجھے میری بات کو؟ یہاں حرام کی جو نسبت ہے وہ دیکھنی پڑے گی. حرام کی نسبت جب اچھی چیز کی طرف ہو تو معنی فضیلت کا ہوتا ہے، جب بری چیز کی ہو تو معنی نفرت کا ہوتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. اگر اسی لفظ حرام کی نسبت مسجد کی طرف ہے تو پتہ لگ رہا ہے یہ مسجد بڑی عظمت والی، اتنی عظمت والی ہے وہاں لڑائی نہیں ہو سکتی، وہاں قتل و غارت نہیں ہو سکتی. مسجد حرام جب تم نے احرام باندھ لیا وہاں چل کے تو تم جوں نہیں مار سکتے، کیڑی نہیں مار سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے. اتنی عظمت والی مسجد ہے. مسجد حرام اس لیے کہا کہ بڑی عظمت والی، ایک نماز پڑھو اللہ تعالیٰ لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو لفظ حرام کی نسبت جب اچھی چیز، جیسے محرم الحرام، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کی عظمت کی جانب اشارہ ہے. اب بات سمجھو میرے عزیزوں. اور جب اسی کی نسبت شراب کی طرف، جوئے کی طرف ہو جائے تو مطلب ناپسندیدہ چیز، چھوڑ دو اس کو، تو یہاں پر حرام بمانا عظمت ہے، یہ اس کا نام ہے تاکہ عظمت کی جانب اشارہ ہو. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ مسجد سے مسجد تک کیوں سیر؟ میرا خیال ہے وہ لوگ پہلے توجہ فرمائیں جو کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے.
او بیٹھے ہو وہ کئی چپ ہو گئے ہو، اس بات کو ذرا سمجھو نا. کیوں قاری صاحب ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے؟ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، مسجد تک جانا کو بری بات نہیں، اگر بری بات ہوتی تو رب معراج مسجد سے مسجد تک نہ کرواتا. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں سوچنا ہوگا. اب وہ غصہ اصل دین پر نکالنا چاہتا ہے، لیکن دین پر اس کا بس نہیں چلتا تو وہ مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مولوی کی دوڑ مسجد تک ہے. تو میں نے کہا یہ تمہارا شوق بھی لوگوں نے پورا کر دیا ہے. اب دو بزرگوں کے میں نام لے دیتا ہوں سمجھ آ جائے. مولوی کی دوڑ مسجد تک، میں نے کہا بابا خادم رضوی نے بتایا نا مولوی کی دوڑ کہاں تک ہوتی ہے. اور سیدی و سندی امیر اہل سنت پیر محمد الیاس ستار قادری صاحب بتایا مولوی کہاں تک جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر جس نے انقلاب برپا کر دیا اسے لوگ الیاس قادری کہتے ہیں. اب تمہیں پتا چلا ہے؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے ڈیزل پٹرول ہی دیکھا تو پھر تمہیں کیا پتا چلے بھائی. ویسے وہ ہو سستا گیا ہے. او بولو تے صحیح نہ یار، سستا ہو گیا، سستا ہو گیا. 10 روپے اللہ کر کے اسے استقامت مل جائے. کہتا بجٹ تک نہیں سستا کریں گے. میں نے کہا یو ٹرن منٹ میں آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے اب سڑکوں کے بھی یو ٹرن بند ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. پر یہ اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اللہ سمجھ دے دے. یہ جتنے ملک لوٹنے والے اللہ کر کے نہ لوٹیں. یہ غریب بیچارے پریشان ہیں. اللہ ان کو اپنے راہ خیرات کی توفیق عطا فرمائے. آمین تو کہہ دو نا سارے حضرات. بس اللہ ان کو سمجھ کی توفیق. یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ کہاں لے کے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. وہی 1.5-2 گز زمین ہوگی جو ان کو میسر آئے گی، اور وہ بھی نصیبوں میں ہوئی تو. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. وہ بھی نصیبوں میں ہوئی تو، ورنہ سب کچھ یہاں چھوڑ جائیں گے، سب کچھ. لیکن پھر بھی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا مقام کیا ہے. دیا کرو، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھا کرو، ضرور بانٹا کرو. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنا فضل فرمائے. آئیے ذرا بات دور نہ چلی جائے. تو مسجد سے مسجد تک، اس کا مطلب ہے مسجد تک کا سفر کرنا یہ تو عظمتوں والا سفر ہوتا ہے. اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو بتا دوں مسجد تک کا سفر کرنا، مسجد سے یاری لگانا، دوستی لگانا کتنا بڑا اجر ہے. اجازت ہو تو بتا دوں آپ کو. اچھا 2-3 بندے میں دیکھ رہا ہوں ان کو نیند بڑی آئی ہوئی ہے. ذرا اپنی نیند کو دور کر سکتے ہیں وہ حضرات؟ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں اور جاگیں اور سنیں میری بات کو. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا دل مسجد سے لگ جائے، رجل قلب معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے لگ جائے، فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کتنی بڑی فضیلت. 7 بندے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا نا، ان میں سے ایک یہ شخص بھی ہے جو میں نے پڑھایا آپ کے سامنے. مسجد کے ساتھ دوستی لگانے والا. بس اس کا دل ادھر ہی، نماز پڑھ کے آ جائے پھر توجہ ادھر رہے، کب اذان ہو کب میں جاؤں، اور نماز پڑھ کے بھی تھوڑا دیر بیٹھا رہے. چند دن پہلے کتاب میں پڑھ رہا تھا، میری نظر سے گزرا، بڑا مجھے لطف آیا. فرمایا کہ یہ ایک روایت کا مفہوم ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ جب نماز کوئی پڑھے نا تو اس کو چاہیے کہ جس جگہ پہ نماز پڑھی ہے نا اس جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نماز پڑھنے کے بعد صرف 1 منٹ کبھی بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو ایک قلبی سکون ملے گا. اور اگر آ جائے سکون تو آپ 5 منٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ وہاں ذکر کریں، دعا کریں، ہو سکے تو قرآن اٹھا لیں، تلاوت کریں. بڑا مزہ آتا ہے جب بندہ اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے نا اور یہ اقرار کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں پر تو ایسا رحمان ہے، تو نے کبھی بھی مجھے سزا نہیں دی، پھر بھی مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع دیتا ہے. جب بندہ یہ سوچتا ہے تو بڑا لطف آتا ہے. اور جب لطف آتا ہے نا تو بندہ سمجھتا ہے کہ بڑا بوجھ مجھ سے دور ہو گیا ہے. تو اس وقت بیٹھ کے نا اپنے رب سے ذرا 2 چیزیں مانگ لیا کرو، دنیا بھی آخرت بھی مانگ لیا کرو، اور کوشش کرو وہاں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو. اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں مجھ گناہگار سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں مسجد سے مسجد تک کا سفر ہے. اور پھر دوسری بات بھی آپ کو سناؤں تاکہ آپ مزید خوش ہو جائیں. آقا کریم علیہ السلام کا سفر مسجد اقصیٰ تک اس لیے تھا، کافروں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی اور میرے نبی نے نہیں دیکھی ہوئی تھی ایک مرتبہ بھی. آقا کریم علیہ السلام کا سفر اس لیے وہاں تک کروایا کہ جب میرے حبیب آ کے بتائیں گے نا تو یہ جب تھوڑا سا اچھلنے اور پھدکنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا ہے، اگر تم گئے ہو تو بتاؤ مسجد کیسی ہے. فرمایا حبیب آپ کو دکھلا دیتے ہیں، جب یہ کافر پوچھیں گے پھر آپ بتا دینا، پھر پتا چلے گا کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون مانتا ہے حضور کی معراج کو. اور پھر یہاں پر بات بھی بڑے کمال کی ہے، فرانسیٹوں والے دھیان فرمائیں گے تو سناؤ.
آقا کریم فرماتے جب میں آیا میں نے بتایا تو لوگ آ گئے، ان کا آپ نے مسجد نہیں دیکھی؟ فرمایا میں نے نہیں دیکھی، رات کو رات میں نے دیکھی، پہلے نہیں دیکھی۔ ان کا ہم نے دیکھی، بتاؤ دروازے کتنے ہیں، بتاؤ اس کے اوپر لکڑیاں کتنی، کھڑکیاں کتنی؟ آقا فرماتے دیکھی تو تھی، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی، فرمایا میرے محمد دیکھتے جاؤ اور ان کو بتاتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھیجا تھا تاکہ کافر سوال کرے اور ان کے اطمینان کے لیے۔ اب جنہوں نے نہیں مانا، جملے کا لطف لینا سٹیج والے بھی اور نیچے والے بھی، جنہوں نے نہیں مانا وہ ابو جہل بن گئے اور جنہوں نے مانا وہ ابو بکر بن گئے۔ توجہ ہے؟ سننا ہے اور کہ کوئی نہیں سننا؟ بڑی گہری وادیوں میں چلے جاتے ہو یار، تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہا کرو تاکہ وہاں جانے میں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ نا یار، اکیلے کیوں جاتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر اقدس تھا وہ مسجد سے مسجد حرام تک، اس مسجد اقصی تک اس لیے تھا، کافروں نے دیکھی تھی، حضور نہیں دیکھی، جب بتائیں گے تو یقین ہو جائے گا، لیکن ہونا اسے تھا جس کے مقدروں میں لکھا تھا۔ دوسری بات وہ جو مسجد اقصی تھی نا وہ پہلا قبلہ تھا، یہ یاد رکھ لیں آپ پر حضرات، قبلہ اول اسے کہتے ہیں، سارے نبی اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، میرے نبی نے بھی 17 مہینے فرضیت نماز کے بعد 17 مہینے اسی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ کی؟ 17 مہینے تک میرے آقا ادھر ہی چہرے اقدس کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن جب یہودیوں نے تانا مارا نا کہ دین اپنا ہے، شریعت اپنی ہے، سب کچھ اپنی ہے، کعبہ ہمارا ہے، تو فرمایا یہ بھی تمہارا شوق پورا کر دیتے ہیں ہم۔ آقا کریم کے دل میں خیال آیا، نماز پڑھتے 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، دیکھو یار اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی چاہت کو کیسے پورا فرماتا ہے۔ اب کئی پگلے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ولی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تمہارے لیے ہونا جو کچھ نہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے بابا، تو جس کے لیے ہونا انہیں یقین بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک نماز میں ہے، دل میں خیال آ گیا یا اللہ قبلہ بدل جائے نا، یہ لوگ تانے بڑے مارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے دل کی کیفیت کو، بلکہ وجہک کے لفظ آپ کے چہرے کو، اس کا مطلب ہے محبوب وہ ہیں جس کے چہرے کو میرا رب بھی دیکھتا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا ہم آپ کو اسی قبلے کی جانب پھیریں گے جس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا حبیب آج قبلہ وہ بنے گا جو آپ چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ نماز میں حضور اقدس علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی اس طرح منہ کر کے۔ مدینہ شریف میں آج مسجد ہے جس کا نام قبلہ تین ہے، مسجد قبلہ تین، 2 قبلوں والی، اور بالکل اپوزٹ سائڈ ہے۔ کیوں قاری صاحب؟ پہلا قبلہ اس طرف تھا، حضور ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، حکم ہو گیا کعبے کی طرف، جدھر آپ چاہیں، تو حضور نے کعبہ کی جانب منہ کر لیا، ادھر سے آپ نے جب ادھر منہ کیا نا اور وہاں سے یہاں آ گئے، صحابہ کرام یہاں سے آگے چلے گئے، کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کئی بندے ابھی بھی چوپ بیٹھے ہیں، بہت اچھا ہاضمہ ہے یار آپ کا، کیا بات ہے، جو میں بات کہہ رہا ہوں یار اس کا لطف تو لو نا۔ کیوں بلال؟ کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ ویسے یہاں پر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تو زیارت ہو رہی ہے پھر بھی نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ کہاں بیٹھے ہو خدا کے بندو، کیا کر رہے ہو؟ کن بےہودوں کی باتیں سنتے ہو؟ امام احمد رضا کے غلاموں کو سنا کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا اصل حقائق کیا ہے۔ یہ تو زہر اگلتے ہی رہتے ہیں حضور کے خلاف، پتہ نہیں ان کو کیا بیر کیا ہے میرے آقا سے، جبکہ دیکھا جائے تو شان یہ ہے۔ آج چلے جائیں تو پہلے جو قبلہ تھا وہ اوپر محراب آج بھی بنا ہوا ہے، لیکن اب بالکل اپوزٹ سائڈ، بالکل اپوزٹ، ایک ہوتا نا 2-4 سینٹی میٹر آگے بھی، نہ اپوزٹ سائڈ پر، ادھر تھے تو ادھر آ گئے۔ کمال والی بات ہے یار۔ قبلہ کون سا ہے؟ فرمایا حبیب جس پہ آپ راضی ہو جائیں قبلہ ہے۔ سمجھ آئیے میرے بھائیوں کو؟ تو یہ قبلہ بعد میں، وہ قبلہ اول تھا، سارے نبیوں کو دیکھا تھا۔ علماء فرماتے ہیں، آپ ذرا غور سے سننا، اب میں نہیں آپ کو کہوں گا آپ اونچا بولیں یا توجہ کریں، اب بات ہی توجہ طلب ہے۔ اس مسجد نے، مسجد اقصی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی،
جیسے وہ کرتی جو اس کی شان ہے. اس نے کہا باری تعالیٰ سارے نبیوں کا میں نے دیدار کیا ہے, میرا نصیبہ چمک سکتا ہے کہ تیرے حبیب کا دیدار بھی کر لوں؟ میرا نصیبہ چمک سکتا ہے کہ تیرے حبیب کا دیدار بھی کر لوں؟ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. فرمایا پھر انتظار کر, ایک رات آنے والی ہے, آئے ہائے میرے حبیب جائیں گے نا تو جاتے جاتے ان کا روٹ ایسا بنا دیں گے, جاتے جاتے تیری طرف بھی ہوتے جائیں گے, روٹ ایسا بنا دیں گے. اب کو بات سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف, لیکن رکیے نا یہاں. آپ کو پتا ہے میری ایک عادت ہے بال سے کھال اتارنے کی. مسجد نے دعا کی, جی ہاں بالکل علماء نے لکھا ہے. تو میں نے کہا مسجد کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ زیادہ سے زیادہ پتھروں کی. تو پتھر کو کس نے بتایا تھا کہ پہلے سارے نبی آئے ہیں اور وہ نہیں آئے ہیں؟ آواز کمزوروں والی ہے. کس نے بتایا تھا؟ کہا اللہ نے شعور دیا ہے. میں نے کہا خدا تجھے بھی شعور دے, جو رب پتھر کو شعور دے سکتا ہے وہ صدیق اکبر کے آقا کو شعور نہیں دے سکتا ہے, وہ زہرا کے بابا کو شعور نہیں دے سکتا ہے. خدا کا خوف کر یار, سارے شعور جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اسے میرے محمد عربی کہا جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے یار؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کے گئے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. اچھا یار اگلی بات بڑی لطیف ہے, لطیف بڑی مزے والی, دل کی تہ تک اتر جائے گی, بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ٹھنڈ پہنچے گی. میں نعت خانوں کی اور قاری صاحب کی اور جتنے علماء ہیں میں سب کی توجہ, جو میں دیکھ رہا ہوں کئی علماء طلباء مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی عاجزی کرتے ہیں. آپ عاجزی کرنے والے لوگ ہیں, اللہ آپ کو اس لیے بلندی عطا فرماتا ہے, اور عاجزی میں ہی رہنا یہ اچھی بات ہوتی ہے. اللہ سب کو اخلاص عطا فرما دے. توجہ کرنا ذرا. فرما الذی بارکنا حولہ, ادھر دیکھیں میری طرف, میں ایک بات سمجھا رہا ہوں. نبی پاک کا سفر معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. فرمایا مسجد اقصیٰ کون سی, اس کی تعریف بھی کی. فرمایا وہ مسجد جس کے ارد گرد, میں سمجھانے کے لیے کہہ لیتا ہوں, جس کے باہر چاروں طرف فرمایا برکتیں ہیں. الذی بارک, جس کے باہر برکتیں ہیں, چاروں طرف اس کے برکت ہی برکت ہے. اچھا یار آپ شہر کراچی میں بیٹھے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے؟ اب تو کئیوں کو سمجھ آ گئی ہے, مسکرانے لگ پڑے گے یار, بات تو ہے ڈاکٹر صاحب. مسجد کے اندر برکت ہے. میرے رب نے فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کے باہر بھی برکت ہے. سبحان اللہ. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اندر نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اندر تو ہے, انڈرسٹوڈ ہے, لیکن یہ وہ جس کے باہر بھی ہے. اچھا تو کیا ہے وہ باہر برکت, ذرا کو پتہ چل سکتا ہے؟ علماء تفسیر نے یہاں قلم اٹھایا. کئیوں نے کہا وہاں پھلدار درخت ہے, اللہ کی نعمت ہے, یہ بھی برکت ہے. کہا بالکل ٹھیک ہے. کئیوں نے کہا پانی کا چشمہ بھی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے اور برکت. کا یہ بھی ٹھیک ہے. گھنے درخت ہے, چھاؤں بہت ہے, اللہ کی نعمت ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن علماء تفسیر نے کیسا نکتہ لکھا, آپ دل مانے گا کہ یار یہ اصل برکت ہے. یہ بھی ہے پر اصل برکت فرماتے اس مسجد کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کے مزارات تھے جو اصل برکات کے مرکز تھے. ارد گرد میں اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں اور جن کو برکت میرا رب کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا جہاں نبیوں کے مزار ہوں وہاں برکت, جی بالکل. تو میں نے کہا بتا جہاں سارے نبیوں کے امام کا مزار ہے اس مدینے میں کتنی برکت. بتاؤ. سبحان اللہ. پھر اگر ہر سال لوگ مدینے جائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. سب سے زیادہ جانے والا کو تو ہر سال ہی مدینے جاتا ہے. بھائی تو جا جدھر جانا ہے, مجھے جانے دے مدینے میں. نہیں توجہ فرما رہا ہے, تو جا جدھر جاتا ہے. تو بھی تو ہر ہفتے منہ اٹھا کے سی ویو پہ چلا ہی جاتا ہے, ہائی وے پہ چلا جاتا ہے, روٹی کھانے جاتے ہیں, گھر سے تو نہیں ملتی ہوگی نا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. ایسے ہی عادتیں بگاڑ لیتے ہو اور پھر بعد میں خود پچھتاتے ہو جب پیسے تھوڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں, عادت ٹھیک کرو, اور کیا کرنا ہے. آواز کمزور ہو گئی, مجھے لگتا ہے سبھی مجرم ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, عادت ٹھیک کرنی چاہیے ہمیں. تو اللہ کے شکر والی زندگی بسر فرمائیں, اپنے سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. ہم نا بطور فیشن اپنے اوپر بہت ساری چیزیں مسلط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مہنگائی کے ہم رونے روتے ہیں, وہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. او بھائی تو اپنے سارے ڈیزائن اور ساڑی پنجابی کے اندر ڈیش بازیاں بند کر دے, تیری زندگی سوکھی ہو جائے گی. میرے مرشد عطار
آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے اتنا دیا، میں جب بھی روٹی کھاتا ہوں نا تو کچھ لقمے بچ ہی جاتے، اتنا مجھے عطا۔ کیا بات ہے، کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے۔ لیکن ہم صرف روٹی تو نہیں نہ کھاتے، 5 ڈشیں ہوتی ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں یار مزہ نہیں آئے گا۔ کاش کہ تو 5 نمازیں پڑھتا اور 100 نفل پڑھتا، پھر تو کہتا کہ مزہ نہیں آیا، 1000 نفل پڑھنے چاہیے تھے۔ لیکن ادھر ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم نے نا بہت ساری چیزیں اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں جن کا ہماری زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق، مسلط کی ہوئی ہیں۔ گھر بنا لیا، پینٹ ضروری ہے، کس نے کہا ضروری ہے؟ پردے لگانا، کس نے کہا تجھے پردے ضروری ہیں؟ 4 لاکھ کا بیڈ لینا، تجھے کس نے کہا یہ ضروری ہے؟ تجھے خیر تو ہے۔ 2.5 لاکھ کا کمبل ہو، تجھے کس نے کہا یہ ضروری ہے؟ اور جب ہوئی کاروبار کا کچھ نہیں یار میں نے تو بیڈ لینا، او خدا کے بندے یہ تیرے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایک جو چھت ہے بس یہی ضروری ہے، اور وہ بھی حلال پیسوں کی۔ آواز کمزور ہو گئی ہے اکثر بندوں، باقی اللہ توفیق دے تو حلال پیسوں سے بے شک تو لگا، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو یار رونا تو نہ رونا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب دنیا کی باری آئے نا تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ آپ کے گھر میں پردے نہیں ہے نا، گھر تو ہے نا، بچے تو ہے نا، اسے دیکھ جس کا گھر ہی نہیں۔ اور اگر تیرا گھر بھی نہیں ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہو، اسے دیکھ۔ اگر تیرا گھر نہیں ہے تو اللہ نے تجھے صحت تو دی ہے، ہاتھ پاؤں اولاد تو دی ہے نا، اسے دیکھ جس کی صحت بھی نہیں ہے، اسے دیکھ جس کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہے۔ خدا کا خوف کر یار، اپنے سے نیچے والے کو دیکھ۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اللہ نے تجھے کتنا عظیم بنایا، اور جب فرمایا دین کی بات آئے نا تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو۔ اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا تو آکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھیں جو 5 نمازوں کے ساتھ ایک پارا بھی پڑھتا ہے، اسے دیکھیں جو 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے۔ آواز ہوگی نا کمزوروں والی؟ ہم ادھر جانا نہیں نہ چاہتے، نہیں، گھر بیٹھے ہر چیز ملتی رہے، بس بٹن دبائیں سب کچھ آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ دین کا معاملہ ہے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ میں صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق چاک بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، تو میں نے کیا کیا؟ پھر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دنیا کا معاملہ ہے تو اپنے سے نیچے والے کو، میرے کو سب کچھ ہے یار، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو سلامتی دی ہوئی ہے۔ بات مشکل مرحلے میں چلی گئی، ایسی باتیں ہماری قوم بہت مشکل سے سنتی ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں انداز بیاں اگرچہ میرا شوق تو نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ گرامی قدر حضرات، الذی بارکنا حولہ، فرمایا وہ مسجد جس کے ارد گرد برکت ہے، اس مسجد میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لے گیا۔ کیوں؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ بس یہی بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر اس کے بعد آپ کی محفل کا نظام آگے چلتا رہے گا۔ آپ نے کیا نشانیاں دکھلانی تھی؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی نشانیاں تھیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ زمین میں، آسمان میں، ہر جگہ کی سیر کروائی۔ اور سیر پتہ کیوں کروائی تھی؟ یہ اس لیے حبیب ہیں ہر چیز کے مالک، تو فرمایا جو مالک و بادشاہ ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ وہ چکر ضرور لگاتا ہے اپنی سلطنت کے اندر۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ باقی تو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہے نا، آپ نے یہ سب کچھ کرو، بس میں بادشاہ ہوں، لیکن ایک مرتبہ وہ پروٹوکول کے ساتھ ایک دورہ ضرور کرتا ہے۔ تو یہ محبوب کریم علیہ السلام کی جہاں تک سلطنت تھی، آپ کی وہاں تک سیر کروائی گئی۔ تو سلطنت کہاں تھی؟ میں نے کہا تو آسمانوں تک نہیں جا سکتا بیٹے، حبیب تو سدرا کیا سدرا کراس ہر شے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتنا بڑا اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے، جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں۔ بلکہ آپ تو شہر کراچی میں نے دیکھا ہے کہ جب میرے غوث اعظم کا نام آئے نا تو تڑپ جاتے ہیں لوگ۔ میرے غوث اعظم کا نام آئے، اعلیٰ حضرت کا نام آئے تو آپ تڑپ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر نہ ہو اس کی بھی دکانداری نہیں چلتی، بیچارے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ جو غوث اعظم کے دشمن ہو ان کی بھی دکانداری نہیں چلتی۔ کیوں؟ یہ زمین ہی غیرت مند لوگوں کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟
تو میں کہتا ہوں یہ خزانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کے امام غوث اعظم کو بھی عطا فرمائے. نبی تو پھر نبی ہیں، صحابی تو پھر صحابی، چار یار، پھر مولا علی، حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم، کہاں صدیق اکبر. ان کی شان تو بڑی کمال ہے. تو ان باتوں کو سمجھو میرے عزیزو، بات کہیں دور نہ چلی جائے، ذرا واپس پلٹیے. فرمایا اپنی نشانیاں دکھلائیں. کچھ نشانیوں کا تعلق ہمارے ساتھ تھا، میں صرف یہ آپ کے سامنے چند ضروری عرض کرتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے ایک منظر دیکھا، لوگوں کے سامنے اچھا حلال پاکیزہ خوشبودار گوشت پکا ہوا ہے، اس کو نہیں کھا رہے. بدبودار کیڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ گوشت کھا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی پاکیزہ اور اچھی بیویاں تھیں، اس کے باوجود یہ بدکاریاں کرتے تھے. غور کرنا ہوگا. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آنے والوں غور کرنا ہوگا، اور لائیو پوری دنیا سن رہی ہے، غور کیجیے. جو بدکار ہوتا ہے دنیا میں بھی اسے سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے، اللہ یہ کہ سچی توبہ کرے. خدا کے لیے یہ نوجوانوں کو نہ جانے اس ترقی کے نام پر کس گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے. خدا کے واسطے گڑھوں میں نہ جائیے، مدینے والے کی چوکھٹ پہ آئیے. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، توجہ ہو تو سنا دوں حدیث شریف یہ بھی آپ کو. وہ 7 بندے جن کے بارے میں فرمایا اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، اسی میں ایک بندہ وہ بھی ہے. فرمایا جس کو کوئی عورت کہے کہ میرے ساتھ منہ کالا کر، اور یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ بدکاری نہیں کر سکتا، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دوسرا منظر آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا آگ کی کینچیوں کے ساتھ بعض لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی. آگ کی کینچیاں. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ موبائل سے نکلیں گے، تھوڑا سا میری بات سن لیں آپ حضرات. بیٹھ جائیں، جلدی کریں، بات نہیں کرنی آپ نے، 2 منٹ مجھے دیں، بیٹھ جائیں چپ کر کے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا زبان آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور مولوی ہیں جو جہاں جاتے تھے آگ ہی لگاتے تھے، فتنے کھڑے کرتے تھے. جتنے فتنے، کوئی نبیوں کا گستاخ، کوئی اہل بیت کا، کوئی صحابہ کا، کوئی ولیوں کا، کوئی فرقہ بازی کرنے والا، یہ جتنے بے حیا ہیں جنہوں نے ملک و ملت کا سکو برباد کیا ہے، جب بولتے اپنی زبان سے زہر اگلتے، آگ نکالتے ہیں. ان کی وجہ سے جس ملک میں ہو، بالخصوص پاکستان، یہاں کے علماء پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں کی ایجنسیاں پریشان، پولیس پریشان، علاقے کے لوگ پریشان. وہ ایسا بے غیرت مولوی، اس کو حیا کرنی چاہیے. تیری وجہ سے سکو برباد ہو رہا ہے، عقیدے بگڑ رہے ہیں، لوگ شک میں مبتلا ہو رہے ہیں. قیامت والے دن بھی تجھے سزا ملے گی. او لعنتیا، تو یہاں توبہ کیوں نہیں کرتا؟ توبہ کر، اس امت کو اٹھا اور مصطفیٰ کی چوہٹ پہ پہنچا دے. توجہ ہے آپ سبھی حضرات کی؟ کوئی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے تم مولوی بنے ہو کہ حضور کے صحابہ کے خلاف بک بک کرو، اس لیے بنے ہو حضور کی اہل بیت کے خلاف بک بک کرو، اللہ کے ولیوں کو پھونکو. حیا کرو، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہونے کے نام کا کھاتے ہو، انہیں کو پھونکتے ہو، اور معاشرے کے اندر لوگوں کو شک میں پیدا کر دیا. کوئی ابو بکر کے بارے میں شک میں آ گیا، کوئی حضرت عمر کے بارے میں آ گیا. اور نہیں، اگر انہوں نے کوئی دین کا نقصان کرنا ہوتا میرا نبی دعائیں مانگ مانگ کے حضرت عمر کو نہ لیتا. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ان کے بارے میں شک پیدا کرنے والے گندے لوگ ہیں، کائنات کے غلیظ ترین لوگ ہیں. اور آج کی رات کا یہ خاص پیغام ہے، اور یہ میں شہر کراچی میں دے رہا ہوں، اور ہو سکے تو اس کو آگے وائرل بھی کیجئے. ایسے گندے لوگ جو سٹیجوں پہ آئے، جو کبھی نبیوں کے خلاف، کبھی ان کی شان گھٹانے کے لیے، کبھی ان کو معراج نظر نہیں آتا، کبھی تاریخ نظر نہیں آتی، کبھی اس رات عبادت کرنے والوں کو بدعتی کہتے ہیں. وہ حیا کرو. کوئی صحابہ کے خلاف بک بک کرتا ہے، کوئی اہل بیت کے خلاف، کوئی ولیوں کے خلاف. او خدا کا خوف کرو ظالمو جاہلو. تمہیں تمہاری ماں نے اس لیے دودھ پلایا تھا کہ تم یہ دودھ ہی حرام کر دو.
دین ہمیں عطا فرمایا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے بے حیا لوگوں کا بائیکاٹ کرو، نہیں بلانا جس کی وجہ سے پھر کباریت ہو، نہیں بلانا جس کی وجہ سے ملک کا امن تباہ ہو۔ بتاؤ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جتنے بیٹھے ہو بتاؤ مجھے ذرا۔ ایسے کمینے حضرات آتے ہیں اور پورے ملک میں آگ لگ جاتی ہے۔ خبردار، ان لوگوں کو حضور کا عشق سکھاؤ، ان لوگوں کو حضور کی سنتیں سکھاؤ، ان لوگوں کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر پیدا کر دو۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ نشانیاں باقی تو ساری بیان کرتے، یہ بھی مولوی بیان کرے نا۔ توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات، یہاں خود جو ذات میں آتے ہیں تو پھر کیسے بیان کریں؟ لیکن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، خدا را ملک پر بھی شفقت کی جائے، مسلک پر بھی، ملت پر بھی، اور جتنے لوگ ہیں سب پر مہربانی کی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت، آپ کی امت کے ولی اور جتنی بزرگ ہستیاں ہیں ان کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے۔ یا کیا ایک سے ایک بڑھ کے جاہل آ جاتا ہے، ابو بکر نے یہ کر دیا، عمر نے یہ کر دیا، چپ کر، تو کہاں سے آ گیا ہے گندا کیڑا؟ بک بک کرتا ہے، کوئی اہل بیت کے خلاف بھونک رہا ہے، اس کو یزید اچھا لگ رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لیے ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جائیں گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت سے بڑھ کے تمہیں محبت نہ ملے گی، تمہیں کہیں ادب نہ ملے گا۔ میری بات لکھ لو، آج سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے اپنے آپ کو غلام بناؤ آقا کریم علیہ السلام کا، اور اس دور میں نشانی کیا ہے؟ اعلی حضرت امام احمد رضا کا نعرہ لگایا کرو، چہروں سے پہچان ہو جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نشانیاں بہت ساری ہیں، لیکن باقی علماء اور باقی ثناخانوں کا بھی حق ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں، آخری لفظ، اور وہ یہ ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے؟ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے، دیکھتے رہیں گے؟ اور جب کبھی موقع ملے تو اجتماع میں بھی ضرور تشریف لے کے جائیں، موقع ملے تو قافلے میں بھی تشریف لے کے جائیں۔ دعوت اسلامی ہے ہی آپ کی، آپ کے شہر میں جو ہے، ہم تو بھائی ٹوبا ٹیک سنگھ سے آئے ہیں، بڑا لمبا سفر ہے ہمارا۔ تو میرے عزیزو، آپ نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خادم بنیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو تو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ مجھے معافی عطا فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معافی دے دے، اور اگر کلمات ٹھیک تھے میرا رب قبول فرما دے۔ اللہ آپ سب کا بھلا فرمائے۔ آپ نے ماحول کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اپنی جگہوں پہ آپ نے تشریف رکھنا ہے۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔